अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाजरीन, आज पाकिस्तान की तारीख के दो बड़े अहम इवेंट रहे, दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स रही। एक तो जाहिर है जो रात गए पंजाब में एक ड्रामाई सूरत हाल देखने को मिली। हमने देखा कि पंजाब असम्बली का इजलास 11:55 पर मुलतवी हुआ और फिर 10 मिनट पर 12:05 पर दोबारा से इजलास शुरू हुआ और फिर बिलाखिर बड़ी हंगामा आराई के बाद, बड़ी आसाब शिकन जंग के बाद वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने ऐवान से एतमाद का वोट हासिल कर लिया और परवेज़ इलाही को 186 अरकान ने एतमाद का वोट दे दिया। इस पर हमने देखा कि उसके बाद बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई, मुस्लिम नून की जानिब से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया, इसे अदालत में चैलेंज करने की भी बात की गई। लेकिन फिर आज हमने देखा कि अदालत की जानिब से भी ये कहा गया कि परवेज़ इलाही फ्लोर टेस्ट में कामयाब हो गए हैं और फिर गवर्नर पंजाब ने भी परवेज़ इलाही को हटाने का जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसे वापस ले लिया। अब ये तो मामला एक तरफ। अब अगला मरहला जो है, ज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि हम असम्बलियाँ तहलील करेंगे। फवाद चौधरी साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि असम्बलियाँ तहलील करने का फैसला हो चुका है। हम चाहते हैं कि पंजाब और केपी असम्बलियाँ एक साथ तहलील हो जाएं। अब इत्तलात ये आ रही है कि इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत इजलास भी हुआ है, जिसमें जो शुरका इजलास में थे, जो सीनियर लीडरशिप थी, उसकी जानिब से ये कहा गया कि असम्बलियाँ तहलील करने में ताख़ीर ना की जाए। लेकिन कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया काफ लीग के जो अरकान थे उनकी जानिब से, और ख़बरें ये हैं कि पंजाब असम्बली ना तोड़ने के वादे पर ही काफ लीग के लोगों ने एतमाद का वोट दिया। बहरहाल इजलास में ये फैसला हुआ कि असम्बलियाँ जल्द से जल्द तहलील की जाएंगी, लेकिन हतमी फैसला वज़ीर आला पंजाब और इमरान खान साहब की मुलाकात के बाद होगा। पंजाब में सूरत हाल क्या होगी, इस पर ज़रा आज तफसील से बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, कराची की सियासत में एक बड़ी तब्दीली ये हुई कि तकसीम दर तकसीम के बाद MQM के धड़े आज फिर से एक हो गए हैं। बाकायदा तौर पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया। आपको याद होगा कि 2016 के बाद MQM हमने देखा कि मुख्तलिफ धड़ों में तकसीम हो गई थी। MQM पाकिस्तान अलग, MQM लंदन, PSP, फिर फारूक सत्तार अलग हो गए। तो आज बाकायदा तौर पर एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कहा कि कराची के मसाइल को लेकर हम चलेंगे और इस पर भी ज़रा तफसील से बात करेंगे कि आगे होने क्या जा रहा है कराची की सियासत में। बहरहाल सारी सूरत हाल पर तफसील से बात करेंगे। बात करने के लिए आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है रहमान तंगी साहब ने, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तंगी साहब, पंजाब में ये कोई अच्छा खासा बड़ा सरप्राइज मिल गया आपको? वैसे एक्सपेक्टेड था, सेटबैक हो गया आप लोगों के लिए? नहीं, मेरे ख्याल में सरप्राइज भी नहीं है और सेटबैक भी नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस वक्त PTI या इमरान या उसकी जो टीम है, उनके जो दोस्त है, वो असम्बली और नो कॉन्फिडेंस मोशन और कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस, वो इन चीज़ों को देखते नहीं है। अच्छा। और मैं समझता हूँ कि अगर अदम एतमाद का वोट लेने के लिए गवर्नर ने कहा था और आज उसने अदम एतमाद का वोट लिया है, तो उनके सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि वो हुकूमत चलाने का ऐलान करे, इसलिए कि आवाम और पाकिस्तान और ये सूबा मजीद अफरा तफरी का शिकार नहीं हो सकता है। ऐलान करे कि हम हुकूमत में रहेंगे और जब टाइम हो जाए तो उसी वक्त फिर असम्बली ख़त्म हो और हम इलेक्शन करेंगे। या अगर चाहते कि नहीं, हम कमिटेड हैं और इमरान कभी अपनी बात से पीछे नहीं हटे हैं, तो वो अभी मतलब कि ऐलान करे कि मैं असम्बली डिज़ॉल्व करता हूँ। फिर आईनी तकाज़ी भी है, कानूनी तकाज़ी भी है और इलेक्शन कमीशन का भी फैसला है। तो मेरे ख्याल में आवाम को और पाकिस्तान को मज़ीद तबाही के दहाने न पहुँचाएँ, या इलेक्शन का ऐलान करे, इलेक्शन का असम्बली तहलील करे, फिर उसके बाद जो 3-4 स्टेप्स हैं वो उसकी ज़िम्मेदारी है, इसने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की, या ऐलान करे कि हम अपने वक्त पे इलेक्शन कराएंगे, हम हुकूमत में। लेकिन असम्बली तहलील कर देते हैं तो फिर तो अल्टीमेटली मामला इलेक्शन की तरफ जाएंगे ना। ये जो फिर लफ्ज़ है ना, हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? फिर सामने 3-4 रास्ते, उस पे हमें कानूनी रास्ते हम क्यों न जाएं? अगर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करते हैं तो इलेक्शन करेंगे, और अगर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं करने के लिए तैयार नहीं है तो दूसरा रास्ता भी है जो कानूनी भी है, आईनी भी है। एहतशाम साहब, पंजाब के अंदर जो कुछ रात गए हुआ, आप इस सारी सूरत हाल को कैसे देखते हैं, खासकर परवेज़ इलाही साहब का यहाँ पर किरदार? सोनिया, पहले तो तंगी साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में आधी बात तो की, काश पूरी कर देते। मैं एग्री करता हूँ इनसे, सहमत हूँ जब ये कहते हैं कि जी अब आगे चलना चाहिए, फैसला करें क्या करना है। तो साथ ये भी कह देते हैं ना कि PDM को भी अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेनी चाहिए और ये पीछे हट जाए, बड़े दिल का मुजाहिरा कर लें। अगर यही मसला है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस को आगे लेके जाना है, और ये जो इल्ज़ामात लग रहे हैं, सारी दुनिया कह रही है कि 22 करोड़ का सूबा, 12 करोड़ का सूबा इस पूरे तरीके से डिस्टेबलाइज हुआ है, हर चीज़ ख़राब हो गई है,
کاش پی ڈی ایم والے بھی محسوس کریں نا, اور پھر کم از کم چلیں سیاسی لڑائی تو آپ لڑیں گے. آپ نے کہہ دیا رانا سلاؤنا نے کہ جی عدم اعتماد بھی لے کے آئیں گے, عدالت کے پاس بھی جائیں گے, عدالت نے مان لیا سیدھا کہ جی انہوں تسلیم کر لیا کہ صحیح طریقے سے ہوا ہے. پہلی تو بات یہ کہ کاش ایک ڈیموکریٹک پروسیس کی بات تھی تو ان کو اپوزیشن کو واک آؤٹ نہیں کرنا چاہیے تھا, بیٹھتے وہاں پہ. اب ہار گئے آپ, جیسے بھی ہے کہا جا رہا تھا 186 لا کے دکھاؤ لا دیے. کل تک تو ہمیں یاد یہ بھی خبریں تھیں کہ شاید اسپیکر کو بھی اپنا ووٹ استعمال کرنا پڑے گا, نہیں کرنا پڑا پی ٹی آئی کے حق میں اور پی ایم ایل کیو کے حق میں. اب سونیا سینیرو بلڈنگ اگر کریں اگلی تو کیا ہے, عمران خان صاحب ایک آپ نے دیکھا کہ پبلک میں ڈسکشن, پبلک ڈسکورس کا حصہ بن گئی یہ بات کہ جی وہ انہوں نے نہ صرف تنقید کی اپنے پرویز الہی پہ, بلکہ یہاں تک کہا کہ جی میرے پارٹی کے جو لوگ ہیں انہیں مجبور کریں پرویز الہی کو کہ وہ ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے بعد پارٹی اس کو اسمبلی کو تحلیل کریں. انہوں نے بڑے لفظوں میں کہا جا کے ملے بھی جی نہ کروائیں مارے جائیں گے. الٹیمیٹلی انہوں نے جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں جادو ہی چلایا سونیا, وہ انڈیویجول ہر بندے کے پاس گئے. پہلی تو بات ہے تنگی صاحب ہمیں دیانتداری کے ساتھ ماننا چاہیے, ویسے اس حمام میں سارے ننگے ہیں لیکن بڑے زبردست پولیٹیکل کارڈ کھیلے انہوں نے اپنے پرویز الہی صاحب نے. اور آپ دیکھ لیں دوسری طرف میں یہ کہوں گا سونیا کہ اسٹیبلشمنٹ پہ جن پہ بار بار الزام لگ رہا تھا, عمران خان نے کل بھی کہا کہ ہمارے بندے خریدے جا رہے ہیں, کم از کم ان کو اب اعتماد آنا چاہیے کہ ورنہ تنگی صاحب آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں, 2-3 لوگوں کو ادھر ادھر کرنا کوئی مشکل کام تھا اسٹیبلشمنٹ کے لیے, یہ مجھے بتائیں مشکل کام نہیں تھا کام. اس کا مطلب ہے کہ وہ اے پولیٹیکل کم از کم اس ایونٹ کی تک تو رہے نا. ٹھیک ہے آپ الزامات لگاتے رہیں گے, وہ اب بات کی بات, انہوں نے پروف کیا. اب اصل لڑائی تھی کہ آپ مینیج کریں گے. ابھی جو پی ایم ایل این کا میرا خیال ہے سیٹ بیک, وہ آپ تو گڈی لٹ گروپ ہے نا, مزے لے رہے ہیں سارے, اصل تو بھگتیں گے وہ. اب لوگوں نے کہنا شروع کر دیا جی یہ جتنے برے طریقے سے یہ ان کے لیے سیٹ بیک ہوا ہے پی ایم ایل این کے لیے, آئی ایم شیور نواز شریف صاحب بھی پریشان ہو گئے. کل تک آپ کہہ رہے تھے سنے کل تک کہہ رہے تھے کہ جی بس اگلی حمزہ نے آنا ہے اور یہ سب کچھ ٹیک اوور ہو جائے. ابھی آپ دیکھتے ہیں ڈیسپریشن کا سونیا عالم یہ ہے کہ ابھی آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں آپ عدم اعتماد لے کے آئیں. بھئی آپ نے چند دن پہلے اس سے پہلے عدم اعتماد کی تحریک سی ایم کے خلاف واپس لی, آپ نے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف واپس لی, اس لیے کہ آپ کو پتہ تھا نمبر گیم میں نہیں. تنگی صاحب آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے کہ منڈے والے دن کی صورتحال یہ تھی کہ دونوں کے پاس نمبر نہیں تھے. منگل والے دن تھوڑی سی بات آگے بڑھی اور کل جو فیصلہ ہوا اس میں 3 بندوں نے کام دکھایا. ایک مومنہ وہی صاحبہ تو چلے گئی, دوسری طرف ہمیں الزام نہیں لگاتے سونیا 5 کروڑ پکڑے نہیں پکڑے لوگ کہہ رہے ہیں. ایک آپ دیکھنے اہل شیعت کے پارٹی کے تھے وہ ان کے ساتھ آئے, ایک آزاد پارٹی کے بندے آگے, ایک اور بندہ آ گیا اور اپنے لوگوں کو انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ جی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اسمبلی نہیں ٹوٹے گی, کیونکہ ان کو یہی فکر تھی کہ اسمبلی ٹوٹے گی ہم کہاں جائیں گے. اب بھی اگلا مسئلہ جو ہے سونیا یہ سیاسی طور پہ گیو اینڈ ٹیک ہوگا, لڑائی ہوگی. سونیا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ عمران خان صاحب بھی اس سٹیج پہ اب نہیں چاہتے اسمبلیاں ٹوٹیں, وہ چلیں. اب وہ کیا ان کا ذہن ہے اس حوالے سے, ویسے تو فواد چودھری نے کہا کہ نہیں دونوں اسمبلیاں توڑیں گے. اب دیکھنا ہے کہ کیا اس کے کانسیکوینسز جو ہیں, آئی ایم شیور کہ وہ دونوں آپشن وے کریں گے. ہاں آج کے رات کے الیکشن کے بعد مجھے ذاتی طور پر لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں تھا. ٹھیک ہے, اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہے نا ان کو ڈیفینیٹلی سوچنا چاہیے کہ یہ ٹائرارڈ ان کے جب کھلا ہوا ہے اس کو واپس لیں, اور یہ خواہ ان کو انٹینگل کرنا ہے اس میں, ہر بات میں ان کو لے کے آنا, الزامات سے پیچھے ہٹنا چاہیے, اور ان کو یہ پتہ چل جانا چاہیے. آئی ایم شیور کہ اتنے تو سمجھدار ہیں, 3 بندے ادھر ادھر کرنا مشکل نہیں تھا. لہٰذا یہ کہ آپ یہاں سے نئے سلیٹ سے شروع کریں, جو سیاسی آپشن ان کے پاس ہے استعمال کریں. آپ مل کے الیکشن آئندہ لڑنا چاہتے ہیں پی ایم ایل کیو کے ساتھ لڑیں, ہاں پروسیس میں آگے چل کے بات کریں گے, فائدہ ان کی پارٹی کو ہوا. جس انداز سے کارڈ یہ کھیل لیں زرداری صاحب اور بلاول صاحب, وہ کامیاب ہیں, اور ان سے آپ سیٹیں بھی لے جائیں گے, اور پوری گیم بنا رہے ہیں. حسین حقانی اور باجوہ صاحب اور پتہ نہیں کیا کہ جو الزامات لگتے ہیں کہ اگلی حکومت انہی کی ہوگی. بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ ان ہے, اور آؤٹ کون ہوتا ہے جلدی جلدی یہ دیکھنے والے. تنگی صاحب ویسے زرداری صاحب نے بھی پنجاب میں بڑا زور لگایا, اور وہ کہتے ہیں وہ تو جوڑ توڑ کے بادشاہ ہیں, لیکن یہ جو معاملہ ہوا پنجاب کے اندر, یہ خبریں کہ نواز شریف اور مریم نواز صوبائی قیادت پر خاصے برہم ہوئے. وہ کہہ رہے تھے یہ پکی رپورٹ دی گئی تھی کہ پی ٹی آئی کے تقریباً جو 7 ارکان اسمبلی ہیں وہ تو نون لیگ یا پی ڈی ایم کے ساتھ رابطے میں, یہ اچانک کیا ہوا؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ 7 لوگ, وہ عمران خان صاحب جو بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ پیسے بھی لے لیں اور ووٹ بھی نہ دیں, یہ وہی ہوا ہے یا پھر نہیں؟ دیکھیں اگر سپوز آپ شروع کر لیں سندھ ہاؤس سے, جب عمران کے خلاف عدم اعتماد تحریک لا رہا تھا تو یہی آپ لوگ سن رہے تھے کہ منڈی لگی ہے, ہمارے منیز کو خریدا جا رہا ہے. نہیں دیکھیں میری بات سنیں, تو پھر وقت نے ثابت کیا نا کہ پی ٹی آئی کے کون سے ایم این اے نے
عمران کے خلاف ووٹ دیا اور عدم اعتماد کو سپورٹ کیا، کسی میں نے نہیں دیا ووٹ. لیکن گئے تو تھے نا اس وقت. نہیں دیکھیں ابھی اگر وہ MNAs بیٹھے ہیں تو اس نے نور عالم خان نے تو قرآن پہ خط رکھا کہ میرے بارے میں کروڑ روپے کہا تھا، میں قرآن پہ خط رکھتا ہوں کہ میں نے ایک پیسہ نہیں لیا. تو میرے خیال میں اس نے رول نے ثابت کیا ہے کہ وہاں پر منڈی لگانے کی جو بات تھی وہ غلط تھی. ابھی اپنے ضمیر پہ گئے تھے. سنیں نہیں جملہ کی اجازت دیں. سنجرانی صاحب کبھی خواب میں بھی توقع کر سکتے تھے کہ اس چیئرمین سینٹ بنیں گے؟ کس نے بنایا؟ دیکھیں یہ تو آپ ان سے پوچھ لیں نا. میں ان سے پوچھوں گا. نہیں میں تو اپنی پارٹی کا جواب دے سکتا ہوں. میں تو زرداری کے بارے میں جواب دے ہوں آپ کو کہ زرداری صاحب جوڑ توڑ کے ماہر ہیں، وہ محور ہیں سیاست کا، وہ پارلیمانی سیاست کا محور ہیں، لیکن وہ کبھی بھی خرید و فروخت پہ یقین نہیں رکھنے والا لیڈر ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی پنجاب میں اس نے محنت کی، اس نے چودھری شاہجہاں حسین کو، پرویز الہی کو اس نے کنوینس کیا، اس نے چیف منسٹرشپ کی حامی بھر لی. لیکن پھر آپ لوگوں نے سنا کہ رات کو باجوہ صاحب نے ان کو کہا تھا کہ آپ عمران کے پاس چلے جائیں، اور وہی پرویز الہی نے کہا نون کی طرح پی ڈی ایم کی طرح چلے جائیں، اور یہ اس نے کہا تھا کہ ہم باجوہ صاحب کے کہنے پر عمران کے پاس چلے گئے تھے، اور ہم احسان فراموش نہیں ہے، عمران احسان فراموش ہے. جس نے ہمیں ہمارے اوپر احسان کیا ہے تو ان کے خلاف باتیں نہیں کرنا چاہیے. یہ میری سٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ پرویز الہی کی سٹیٹمنٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب جو ہے وہ جوڑ توڑ لیکن کنسٹرکٹیو پالیٹکس کے جوڑ توڑ کے ماہر ہیں. اگر نوابزانہ نصر اللہ خان صاحب پالیٹکس کرتے تھے اپوزیشن میں، تمام جماعتوں کو ساتھ لے کر آگے بڑھتے تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج زرداری صاحب جو ہے وہ یہ سیاست کرتے ہیں. اور زرداری صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ ہے احتشام بھائی، آپ دیکھ لیں کہ 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ وہ میاں صاحب کے گھر گئے تھے، وہاں پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ یہ ملک ایک پارٹی چلانے کے قابل نہیں ہے. اس ملک کو مشکلات سے نکالنے کے لیے تمام پارٹی مل کر اس ملک کو مشکلات سے 3 مہینے بعد پھر پی ایم ایل باہر آ ہم نے گئی تو تھی. نہیں کہنا، ہم اپنی بات کرتے ہیں، ہم اپنی بات کرتے ہیں. چارٹر آف ڈیموکریسی پہ اگر سگنیچرز کیے تو ہم نہیں بھاگے ہیں. آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کہتے پہلے بی بی مرحومہ بھاگی تھی. دیکھیں شرف سے ڈیل اس نے کی تھی، ہم نے نہیں کی تھی. بالکل نہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں اگر پالیٹکس کرنی ہے تو جمہوری طریقے سے، آئینی طریقے سے، دستور کے مطابق پارلیمان موجود ہے، وہاں آ کے سیاست کرے. آج اگر عمران پھر کہہ رہے کہ کریں گے کریں گے کریں گے، بھائی کریں گے نہیں، آج کر لے، ڈیزالو کر لے اسمبلی یا اعلان کر لے، پاکستان کو اس مشکل سے نکال دے. اس لیے کہ اس ملک میں حالت یہ ہے کہ آپ کی کرنسی لینے والا کوئی نہیں ہے. میں اس دن دبئی ایئرپورٹ پہ پاکستانی کرنسی چینج کرنے کے لیے گیا تو مجھے کہہ رہے کہ ناٹ ایکسیپٹیبل. میں نے کہا وائی؟ because Pakistani currency is not sustainable for the last 4 years. اسی وقت میں نے محسوس کیا کہ میں کون سے ملک کا پارلیمنٹیرین ہوں، اس لیے ہمارا ملک یہاں تک پہنچ گیا ہے. لیکن ہمیں سوچنا چاہیے، وہ چاہے عمران ہو، چاہے وہ نون گروپ کی لیڈرشپ ہو، مولانا ہو، میری لیڈرشپ، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہمیشہ اس بات پہ یقین رکھتی ہے کہ بیٹے اور مسئلے کا حل نکالیں تاکہ ہم آگے بڑھیں. ٹھیک ہے، پوائنٹ ٹیکن. احتشام صاحب اب ویسے خبریں آ رہی ہیں جس طرح سے ابھی آپ نے بھی بات کی کہ لگ نہیں رہا کہ عمران خان صاحب اسمبلیاں توڑ دیں گے، لیکن ابھی تو جو بال ہے ان کے ہاتھ میں ہے، ان کے کورٹ میں ہے، وہ چاہیں تو توڑ دیں. اگر تو توڑ دیتے ہیں پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں، تو پھر آپ کو لگتا ہے قومی اسمبلی سے تو آلریڈی ریزگنیشن آ چکے ہیں، یہ ماحول جائے گا انتخابات کی طرف؟ دو آپشن ہیں. ایک خبر والی بات ہے، ایک دوسری. دیکھیں خبر والی بات یہ ہے کہ جی جس طریقے سے شاہ محمد قریشی نے بھی کہا، اسد عمر نے بھی کہا، اور کہا جا رہا ہے فواد چودھری کے علاوہ 1-2 اور لوگ ہیں، پرویز خٹک بھی، جو چاہتے ہیں کہ اس سٹیج پہ آپ کسی کو ناراض کر کے اسمبلیاں توڑیں گے تو پھر آپ کے لیے نقصان ہوگا. اور آپ نے دیکھا ہے عمران خان صاحب آج بھی کہتے ہیں پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی، آج بھی وہ نہیں مانتے کہ اسٹیبلشمنٹ اے پولیٹیکل ہو چکی ہے، لا تعلق ہو چکی ہے، جبکہ ان کو کم از کم اسپیکر کے الیکشن کے بعد، سی ایم کے الیکشن کے بعد تو مان لینا چاہیے. اب اگلا سوال یہ ہے کہ سیاسی طور پہ عمران کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ سونیا 2 مہینے سے لاہور میں بیٹھے ہیں، یہاں آ نہیں سکتے. یہ 27 کلومیٹر کی حکومت نے ان کو وقتہ ڈالا ہوا، آئیں گے، رانا سنال کریں گے، گرفتار کریں گے، نائل بھی کروائیں گے، پوری تیاری بھی ہو چکی ہے. وہ اپنے کارڈ اس طرح ہی کھیلیں گے. ان کو لگ رہا ہے سیاسی طور پہ راستے ہٹانے کے لیے یہی ہے، کیونکہ دیکھیں نا اب تو سارے لوگ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ تو الیکشن یہ جیت جائے گا، جیتے گا، کامیاب ہوتا ہے نہیں ہوتا کل کی بات ہے. اب آپ لوگ جو ٹیررائز ہیں، آپ پریشان ہیں، خاص طور پہ MLN، اور وہ آپ نے دیکھا کئی حوالوں سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی پی ایم ایل کی قیادت ان کے لوگ مانتے ہیں کہ اسٹیج پہ الیکشن کرانا سوسائڈل ہوگا، کیونکہ اس وقت سارے لوگ اس کے حق میں ہیں. اور پھر اس کا آپ دیکھ لیں جس انداز سے پنجاب کے بائی الیکشنز ہوئے، اس کے میں جیت کے آئے، پورے ملک کی وہ پارٹی بن گئی جو ایک زمانے میں پورے ملک کی زنجیر آپ کی پارٹی ہوتی تھی، آج وہ بنے ہوئے.
تو سونیا بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ایک میسیج ان کو بھی دیا گیا، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کی بھی دیکھیں گو سلو، الزامات کی بارش بند کر دیں، جب ہم پیچھے ہٹے ہیں تو ہم پیچھے ہٹے ہیں۔ ایک دوسری چیز ہے کہ اب سیاسی طور پہ آپشن وے کر رہے ہیں، آج رات کو بیٹھ کے انہوں نے پھر ایک میٹنگ کرنی ہے، فیصلہ کرنا ہے کہ جی ہم کدھر جائیں، کیونکہ ان کو یہ لگ رہا ہے عمران خان صاحب کو، یہ جو بار بار یہ بات کہتے ہیں توڑنا چاہیے، ان کو لگتا ہے کہ الیکشن کی طرف جانا چاہیے۔ ایک ہی طریقہ ہے، دو بڑی پارٹیاں جب چلی جائیں گی 75% جو ہے نا وہ اپنی کیا کہتے ہیں ملک میں الیکشن جو ہے نا ہو رہے ہوں گے تو بڑا مشکل ہوگا کہ وہ نہ کروائیں۔ اب اگلا دیکھنا یہی ہے کہ جی کیا یہ ان کی بات سمجھ آتی ہے، یا ان کو نظر آ رہا ہے کہ جی اس سٹیج پہ الیکشن کروانے کے بعد ہم آ جائیں گے، ہمیں روکا نہیں جائے گا۔ لیکن آپ نے دیکھا ان کی ضد ہے، عمران خان کہتے ہیں کہ مجھے کہا گیا ہے کہ یہ تم نے ہماری ریڈ لائن کراس کی ہے، تمہیں آنے نہیں دیں گے، تو میری آپ کے ساتھ لڑائی ہے۔ یہ اوپنلی وہ بات کر رہے ہیں، میں ریڈ لائن کو توڑوں گا، میں آؤں گا۔ لیکن اب وہ فائٹر کے طور پہ تو سامنے آ رہے ہیں، لیکن سیاست میں ایٹ ٹائم تنگی صاحب آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ سیاست میں ہر وقت نوس داندلی نہیں چلتی، کمپرومائزز نام ہے سیاست کا، گیو اینڈ ٹیک ہے نام، اور پھر یہ ہے کہ ہر وقت اپنے لوگوں کو انائی کریں گے، ناراض کریں گے، بات نہیں بنے گی۔ آج پنجاب میں جو صورتحال اس وقت بن رہی ہے، ابھی دیکھیں جس انداز سے غلط یا صحیح ڈیولپمنٹ کے کام شروع ہو گئے ہیں، انہوں نے کئی جگہوں سے پروجیکٹ کے پیسے لے کے مختلف شہروں کے انہوں نے ڈال دیے ہیں، گجرات ڈویژن میں پرویز لائی صاحب نے، ان کے صاحبزادے بھی، ٹھیک ہے گریٹر آپ نے دیکھا لاہور کا ایک ماسٹر پلان بھی بنا ہے جس میں پتہ نہیں کتنے بلین کے کرپشن کے الزامات بھی ہیں، بائی دی وے ہائی کورٹ نے اس پہ کام روک بھی دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پرویز لائی کو سوٹ کرتا ہے کہ اگر انہوں نے ان رہنا ہے، اور ان کی مجبوری عمران خان کی یہ ہے کہ ان کے پاس تکڑا آدمی پنجاب میں کوئی نہیں ہے، علیم خان دور ہو گیا، اوپنلی دور ہو گیا۔ آج جس انداز سے آپ نے دیکھا ہے کہ ملاقات کل ہوئی ہے جہانگیر ترین کی ان کے صاحبزادے سلمان کے ساتھ، اور وہ تو اوپنلی کہہ رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا جاوید چودھری نے کالم لکھا ہے کہ دونوں صاحب کہتے ہیں اتنا ذلیل و رسوا کیا گیا اس کے بعد ہم جا ہی نہیں سکتے ان کی طرف، تو وہ کھل کے چلیں گے سامنے۔ انہیں اس سٹیج پہ پی ٹی آئی کے پاس کوئی تکڑا بندہ نہیں ہے۔ ابھی جس طریقے سے بزدار نے ان کو بیڑا غرق کیا ان کا، ساری دنیا نے کہا کہ بھئی آپ اس کو ہٹاؤ، نہیں ہٹایا، اور پھر یہ کہ اتنا کچھ نقصان کرانے کے بعد میں احتشام صاحب آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے قاب لیگ کے ساتھ، یہ لکھ لیں ابھی کہ پی ٹی آئی قاب لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کریں گے، جو کمٹمنٹ کرتے آنر نہیں کرے گا، یہ لکھ لیں آج میری یہ سٹیٹمنٹ ہے۔ دیکھیں مجھے وہ تکڑا آدمی کیوں لے آئے، اس نے مطلب کہ عمران تکڑا آدمی کیوں لائے؟ عمران نے تو بزدار کو اس لیے لایا تھا کہ میں نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا، ابھی مطلب کہ ان کے پاس کیا اور تکڑے لوگ نہیں تھے؟ دیکھیں بات یہ اسی وقت تو تھے نا، آج اگر نہیں ہے تو اسی وقت تو علیم خان جیسا تھا، تو جہانگیر ترین جیسے لوگ تھے، اسی وقت تو تکڑے لوگ تھے، لیکن ان کو تکڑے لوگوں کی ضرورت تو نہیں ہے۔ نہیں، آپ کو یاد ہے کہ جب بزدار کو پہلی دفعہ ہٹانے کا فیصلہ ہوا تھا، غرم لغاری کو بلایا گیا، طے ہو گیا کہ تمہیں بنانا ہے، پھر بعد میں حساب کتاب شاید نکالا گیا، نکلوایا گیا تو وہ نہیں آتے تھے، پھر وہ پنڈی کے اکثر میں نام بھول جاتا ہوں، ایم پی اے جو یہاں سے ہیں پنڈی ڈویژن سے، ان کا نام بھی آیا، باہر سے پڑھ لکھ کے آئے، یاسر، ٹھیک ہے نا، راجہ یاسر کچھ نام ان کا، ان کو بھی کہا گیا کہ ان کو بنا دیا جائے گا۔ بات یہ ہے کہ کبھی کبھی لگتا ہے حکمرانوں کو یا لیڈروں کو کہ ایک نکمہ آدمی بٹھا کے ہم بچ گئے ہیں، کیونکہ عمران خان اوپنلی کہتے ہیں کہ وہاں پہ 5-6 بندے تھے، گورنر کا اپنا ایک جس کو کہتے ہیں گروپ تھا، اس کے بعد ان کا پرویز لائی کا اپنا گروپ تھا، چند لوگ اکٹھے کر لیے تھے، بزدار نے بھی، میرے لیے مشکل تھا۔ یہ مضبوط چیف منسٹر ساتھ لیا تھا تو پھر گوگی اور پرا گوگی اور پیرنی صاحب اتنی کرپشن کر لیتے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر بزدار صاحب نہ ہوتے اور مضبوط پولیٹیکل مائنڈڈ آدمی چیف منسٹر ہوتے پنجاب کا، تو پھر یہ پیرنی اور گوگی اتنی کرپشن نہ کرتے۔ یہ جو اربوں کروڑ روپے کی کرپشن ہو چکے، یہ کمزور چیف منسٹر کے موجودگی میں ہو چکا ہے۔ تنگی صاحب اس کو ہی کہتے ہیں نا کہ جب آپ اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہوتے ہیں، دیکھیں اب عمران خان صاحب کو آئی ایم شور کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ جہاں جہاں کسی اور کا کوئی کردار رہا ہے جس میں ان کو نقصان ہوا ہے، دیکھیں الزامات اگر ان کو پولیٹیکل سمجھ آ جاتی نا تو آج وہ سیاست کر لیتے، آج وہ اداروں کو کرٹیسائز نہ کرتے۔ پولیٹیکل سمجھ کو چھوڑ دیں، دیکھیں جس سیریس نوعیت کے کرپشن کے الزام لگتے ہیں، فرا گوبھی، جمیل گجر، بزدار، اس کے بھائی، پھر پوسٹنگ، ٹرانسفر، 10 کروڑ 5 کروڑ روپیہ، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ پی ٹی آئی کے ایم پی ایس کہہ رہے ہیں، مطلب ان کے مخالفین سارے الزام لگاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سب نے الزام لگائے، اور الٹیمیٹلی آپ نے دیکھا نیب نے کیسز بھی کھولے ہیں، کئی جگہ بزدار برے طریقے سے پھنس بھی رہے ہیں، اب دیکھنا ہے کہ کیسز ان کے کہاں لے کے جائیں گے۔ میں جو بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، ایز وی اسپیک ان کے پاس کوئی تکڑا آدمی نہیں ہے، نئے الیکشن کے لیے اس وقت انہیں دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، اگر ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہیں گے تو پھر زرداری صاحب جو ہے نا بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر سے آپ نے دیکھا کہ جس برے طریقے سے کل ان کی شکست ہوئی ہے، اس کے بعد ظاہر ہے آپ بھی کوئی نئی پلاننگ کریں گے، نئی حکمت عملیاں بنائیں گے، آپ بندہ توڑا تاڑی کریں گے، پیسے پہلے دیے نہیں پھر لگائیں گے، نہیں ہوگے جو الزام لگ،
تو میرا خیال ہے اب جس انداز سے صورتحال آگے جا رہی ہے، عمران کے لیے تو مشکل ہے، لیکن سیاسی طور پہ بہت بڑا سیٹ بیک کل کے واقعے کی وجہ سے آپ کی پی ڈی ایم کی پارٹیوں کو پنجاب میں ہوا۔ بالکل، اور لگتا ہے آپ کو کہ واقعی سیٹ بیک ہے یہ آپ کے لیے؟ میں ایز اے پولیٹیکل ورکر دیکھ کے میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے آج سچ بات کرتے ہیں، میں سچ باتیں کرتا ہوں، سیدھی بات کرتے ہیں، میں آج سچ بھی بات کرتے ہیں۔ کرتا ہوں، میرے 44 سالہ کیریئر ہے پالیٹکس میں، میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی جو پالیٹکس ہے، عمران کی پالیسیز نے اس کو گندہ کیا ہے، اور ابھی بھی ٹائم ہے کہ اگر عمران سوچ لے، جیسے آپ نے کہا کہ رات کو بیٹھنا چاہیے، اس کو سوچ لے کہ یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ابھی الیکشن جیت لیا اور کل پھر جیتے گے، نہیں، عمران کو وہ الیکشن ایکسیپٹیبل ہوگا جب وہ جیتے ہیں۔ عمران کو کبھی بھی اس ملک میں وہ الیکشن ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا کہ وہ ہارے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ بائی الیکشن سے پہلے اس نے نہیں کہا تھا کہ اگر الیکشن میں ہار گیا تو میں نہیں مانوں گا، کیا نہیں کہا تھا؟ پولیٹیکل جماعتیں کرتی ہیں، نہیں دیکھیں میری بات سنیں، نہیں میں نہیں مانوں گا، یہ نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہے کہ دھاندلی ہو رہی ہے، دھاندلی کا پروگرام بنا رہے، لیکن یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نہیں مانوں گا، لیکن جب وہ جیت گئے تو وہ مان لیا۔ ابھی پھر جب یہ ساتھ حلقوں سے الیکشن لڑا تو پھر اس نے کہا تھا کہ میں ہار گیا تو میں نہیں مانوں گا۔ ایک سوال کا جواب دے دیں، آپ کی پارٹی کے 80% 90% لوگ، پی ایم ایل این کے 80-90% لوگ، اے این پی کے 80% لوگ، اسی طرح باقی پارٹیوں کے لوگ بشمول اپنے فضل الرحمان صاحب کی پارٹی، ہر بندہ تنگی صاحب یہ بات مانتا ہے کہ 71 کے الیکشن، ایک الیکشن کے بعد جتنے الیکشن ہوئے ہیں اس میں دھاندلی ہوئی ہے۔ صحیح۔ پھر آپ دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں اس کی وجہ ہے کہ ہر کسی نے اپنا افسر رسوخ استعمال کیا۔ میں نہیں کہہ رہا، ساری سیاسی جماعتیں دھاندلی اور سلیکشن میں بہت بڑا فرق ہے احتشام بھائی۔ نہیں، 2018 میں تو دھاندلی نہیں ہو چکی ہیں، 2018 میں تو آپ پرویز الہی کی آپ سٹیٹمنٹ نکال کے دے دی کہ 2018 میں دھاندلی نہیں، 2018 میں اس گلاس میں پانی رکھ کے سونیا کے سامنے رکھ لی۔ نہیں، ایک سیکنڈ، کس نے کہا دھاندلی ہوئی تھی؟ دھاندلی ہوئی تھی، آپ مجھے بتائیں، لیکن یہ دھاندلی نہیں تھی۔ یہ کس نے کہا تھا کہ یہ 2018 کا الیکشن جو ہے آر اوز کا الیکشن ہے؟ کس نے کہا تھا؟ بھائی 2018 نہیں، 2013 میں آر او کا الیکشن کہا تھا، 2018 کے کیا دھاندلی ہوئی تھی، لیکن 2018 کے الیکشن میں دھاندلی نہیں ہوئی تھی۔ 2018 کے الیکشن میں پورا گلاس کا پانی اس کے سامنے رکھا ہے، اور یہ سٹیٹمنٹ کس کا ہے؟ یہ میرا نہیں ہے، آج جو عمران کا جو اتحادی ہے، عمران نے بھی کہا تھا 2018 کے الیکشن میں بشمول پی ٹی آئی سب نے کہا تھا دھاندلی ہوئی ہے، سب نے کہا دھاندلی نہیں ہے، سلیکشن ہو چکی ہے۔ اسی وجہ سے کہ ہم میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پرائم منسٹر بٹ یو آر دا سلیکٹڈ پرائم منسٹر، ہم نے اس دستور کو، اس آئین کو، اس جمہوریت کو، اس ملک کو، اس پارلیمان کو آگے لے جانے کے لیے کہا کہ ہم ایکسپٹ کرتے ہیں پارٹیسیک آف دس پارلیمان، آگے بڑے، ہم آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن اس نے اس چیز کو مس یوز کیا۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا، مختصر بریک لیتے ہیں، اسی پوائنٹ پر بریک کے بعد واپس آئیں گے، سید ایشوز پر بھی بات کریں گے، خاص کر کراچی کی سیاست میں جو تبدیلیاں آئی ہیں اس پر ذرا ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین، کراچی کی سیاست میں آج ایک بڑی تبدیلی دیکھنے میں سامنے آئی۔ تقسیم در تقسیم کے بعد ایم کیو ایم کے دھڑے آج پھر سے ایک ہو گئے ہیں، اور آج باقاعدہ طور پر اناؤنس کیا گیا، آفیشلی اناؤنس کیا گیا ایک پریس کانفرنس کے بعد۔ اب اس ساری صورتحال پر ذرا بات کریں گے، بیورو چیف کراچی کاشف منیر ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ تھینک یو کاشف آپ کے وقت کا۔ کاشف، یہ دھڑے تو آج ہم نے دیکھا کہ باقاعدہ طور پر پریس کانفرنس کی اور ایک ہونے کی بات کی، بڑی بات کی گئی کراچی کے مسائل کے حوالے سے، بلکہ احتشام صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی، کاشف سے ہم رابطہ کریں گے۔ یہ کچھ عرصہ پہلے تک تو ایسا لگ رہا تھا کہ کبھی اکٹھے نہیں ہوں گے، خاص کر پی ایس پی کے جو سربراہ مصطفیٰ کمال صاحب، وہ جس طرح کے الزامات لگا رہے تھے ایک دوسرے کے، را ایجنٹ اور غدار اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہو رہی تھی، لیکن آج باقاعدہ طور پر ہم نے دیکھا۔ سر کیا دیکھ رہے ہیں کراچی کی سیاست؟ آپ 35-40 برس کی جو ایم کیو ایم کی سیاست تھی، آپ نے دیکھا کہ اس پہ جس برے طریقے سے ڈنڈ پڑ چکے تھے، آپ نے خود بتایا کہ کتنے اس میں سے گروپ بن کے آئے تھے، مائنس الطاف سب اکٹھے ہو گئے۔ بالکل ہاں، دیکھیں اب اس کو کہتے ہیں کہ احساس زیاں جاتا رہا، نقصان سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا ہوا، لیکن چلیں ٹھیک ہے، ابھی بھی ان کو پتہ چل رہا ہے کہ جی ووٹ بینک کتنا تکڑا تھا، شہروں کی حد تک اربن جو ایریاز تھے، کراچی، حیدرآباد، میر پور خاص، سب جگہوں پہ ان کے 14 سیٹیں ہیں کراچی کی، سونیا ایک وقت میں 14 سیٹیں، اور شاید ایک دفعہ ایک سیٹ کسی اور نے لی تھی۔ پھر ایک سٹیج آئی، آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی نے تھوڑا ڈنڈ ڈالا، بلاول بھٹو بھی جیتے لیاری سے، پھر ایک سٹیج آئی کہ پی ٹی آئی نے ان کو مائنس کر دیا، 3-4 سیٹیں رہیں گی مشکل سے، 5 یا 6 سیٹیں ایم این اے سے ان کے پاس، بہت بڑا سیٹ بیک تھا، ان کو نقصان ہوا علیحدہ علیحدہ رہ کے۔ اب
اگلا سوال یہ ہے کہ جی اب یہ اکٹھے کیسے ہوئے، کنہوں نے اکٹھا کیا؟ اب پی ٹی آئی کی بات لے لی جائے، عمران خان کی، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی الزامات لگا رہے ہیں، ان کو اکٹھا کیا جا رہا ہے ہمارے خلاف کیونکہ ووٹ بینک ہمارا ہے، اور اسی طرح سے آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیا کہتے ہیں پیپلز پارٹی کو تھپکی دی جا رہی ہے، باپ پارٹی جو پنجاب میں اپنا بلوچستان میں آپ نے حکومت کر رہی ہے اس کو تگڑا کر رہے ہیں، وہ ضم ہو جائے گی پیپلز پارٹی میں۔ سنیے سوال یہ ہے کہ یہ جو ایک بہت بڑا تھریٹ ہے، یہ ساری پی ڈی ایم کی پارٹیوں کے لیے پی ٹی آئی کراچی میں بھی اور باقی جگہوں پہ بھی تھریٹ ہے۔ اب جب عمران بار بار یہ کہتے ہیں کہ جی میں آؤں گا سندھ میں اور بلاول بھٹو کو للکارتے ہیں، زرداری کو، اور باقی لوگ بھی جائیں، دیکھیں سندھ رورل تک کی حد تک تو ابھی تک ووٹ بینک ان کا انٹیکٹ ہے، لیکن اب یہ اربن ایریاز میں جو صورتحال خراب ہوئی تھی، اب یہ ان کو یہ احساس ہوا کہ بہت غلط ہوا، الیکشن لڑ کے دیکھ لیا کچھ نہیں ہوا، علیحدہ لڑ کے دیکھ لیا کچھ نہیں ہوا، اور پھر آپس میں دیکھ لیں کہ ان کا کارکن ان سے بہت دور چلا گیا، ان کے سپورٹر ان کے دور چلے گئے، ان کے اوپر ہاتھ رکھنے والے بزنس مین دور چلے گئے، پھر وہاں پہ بتا خوری جس طریقے سے آج پھر دوبارہ شروع ہو گئی ہے، آج جس طریقے سے لا اینڈ آرڈر جتنا برے طریقے سے خراب ہو چکا ہے، ایک زمانہ تھا کہ کوئی کسک نہیں سکتا تھا جس کو کہتے ہیں، مطلب ہے کہ کوئی اپنی مرضی کر لے، لیکن اب انہیں پتہ ہے ایک تکڑی پارٹی ختم ہو گئی ہے، ٹوٹ گئی ہے ایم کیو ایم شہری حلقوں کی جماعت جس کو ایک بڑا ناز تھا پہ، اب اس کو پھر اس کو ڈنٹ جب بہت زیادہ پی ٹی آئی نے پہنچایا، اب پی ٹی آئی مزید آگے جانا چاہ رہی، کامیاب ہوتی ہے نہیں ہوتی بات کی بات ہے، لیکن دیر آئے درست آئے، اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی سیاست کا کیا رخ ہے۔ بائی دی وے لنڈن گروپ کی طرف سے ان کے خلاف آپ نے دیکھا وہاں پہ وال چیکنگ بھی شروع ہو گئی ہے، کہا جا رہا ہے کہ جی وہ بھی بڑے وائبرنٹ ہیں، لیکن اچھی بات ہے کہ سارے گروپس جو ہے نا وہ مانس الطاف اکٹھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اب تنقی صاحب یہ ایم کیو ایم کی ماضی کے اندر جو سیاست رہی، ظاہر ہے جو بھی تشدد اور ایک زمانہ تھا جب بڑا ہولڈ تھا ان کا کراچی میں، وہ ساری صورتحال آپ کو لگتا ہے کہ اب لیسن لرن کر لیے ہے، اس میں اب کوئی تبدیلی آئے گی؟ آپ کو لگتا ہے اس صورتحال سے اب مختلف ہوگی؟ دیکھیں سونیا، ایک وقت تھا کہ جب الیکشن کے دوران جب ایک اسٹریٹ پہ آپ کو بینر نظر آتے تھے کہ ووٹ مانگنے کی زحمت نہ کریں، دیکھیں یہ الیکشن کمپین کے میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو جب آپ ووٹ مانگنے کی زحمت کرنے سے لوگوں کو منع کرتے ہیں تو پھر الیکشن کے دن جب ووٹ ڈالے جاتے تو وہاں پر کس کی جرت ہوتی کہ وہ ووٹ ڈال لیتے۔ لیکن بالکل میں سمجھ رہا ہوں، اور جیسے شہید بی بی نے ایک دن کہا تھا کہ اگر اس وقت میں میاں نواز شریف کو پولیٹیکل سینارو میں لے جانا چاہتی ہوں ساتھ تو اس لیے کہ یہ او نواز شریف نہیں ہے، اس نے بھی ابھی جمہوریت کے لیے محنت کی ہے اور جمہوریت کے لیے قربانی دینا جانتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایم کیو ایم سمجھ رہی ہے کہ ہمارے تقسیم ہونے سے کراچی کے عوام کا نقصان ہو گیا ہے، تو یہ سوچ پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ہم سب مل کے کراچی کو مشکلات سے نکالیں، اور کراچی جو ہے وہ پورے ملک سے لوگ آتے ہیں۔ لیکن تنگی صاحب معذرت کے ساتھ پیپلز پارٹی نے وہ کام نہیں کیا ماضی میں جو پی ایم ایل اس نے اپنا ایم کیو ایم نے کیا۔ نہیں ایک جناب سنیں، نہیں احتشام صاحب 1988 کی حکومت میں جب شہید بی بی پرائم منسٹر تھی تو پاکستان کی تاریخ میں، کراچی کی تاریخ میں سب سے زیادہ فنڈ بی بی نے دیا تھا۔ نہیں آپ ریکارڈ پہ میں اور بات کر رہا ہوں، میں کر رہا ہوں جب آپ کی بات ہے نا کہ الیکشن جب آپ کہتے ہیں کہ ووٹ ڈالنے کی زحمت، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ کو بے شمار لوگ ایسے ملیں گے جی ذاتی طور پہ جن کو میں جانتا ہوں کہ وہ ووٹ ڈالنے کے جاتے ہیں وہاں پہ اپنے خاندان کو ساتھ لے کے، اس کو کہتے ہیں جائے بھائی آپ کا ووٹ ڈال دیا گیا، چلے جائیں۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، زبردست یہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جی کیا یہ جو سونیا کہہ رہی ہیں لیسن لرنڈ ہے، ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ جی کارکن دور ہوئے، ہمارے سپورٹر دور ہوئے، اس کا فائدہ پی ٹی آئی کو ہوا، پہلے جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی۔ اب دیکھنا یہی کہ اس نقصان کے بعد وہ اکٹھے ہونے کے بعد ان کی حکمت عملی کیا ہوتی ہے۔ دیکھیے اگر وہ اپنی رویوں میں لچک لے آئے، اگر وہ پولیٹیکل مائنڈڈ بنے، اگر وہ پولیٹیکل سوچ کے ساتھ آگے بڑھے اور ایم کیو ایم پاکستان کو مضبوط کرے، تو یہ دو سوچ ہے، اپنی پارٹی کو مضبوط کرنا اور آٹومیٹکلی پھر کراچی کے عوام کی خدمت ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح تمام پارٹیز، اگر عمران نے 4 سالوں میں پاکستان کا بیڑا غرق کیا اور اس کی سیاست اور اس کی سیاسی طرز عمل سے تمام اداروں پہ انگلی اٹھا کے جو مودی نے جو رول پلے کیا تھا آج وہ کر رہے ہیں، کہ اگر اس نے بھی سوچا کہ اگر وہ اپنے رویے پہ سوچا، اگر اس نے اپنی سیاسی تجزیے پہ سوچا، تو میں سمجھتا ہوں کہ مضبوط پارٹیز جو ہے وہ مضبوط پاکستان کی ضمانت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، بیورو چیف کراچی کاشف منیر ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ کاشف، یہ آج باقاعدہ طور پر پریس کانفرنس ہوئی، ایم کیو ایم کے جو مختلف دھڑے وہ ایک ساتھ تو ہمیں بیٹھے نظر آئے، لیکن تنظیمی امور میں کون کس کو لیڈ کرے گا اس حوالے سے آپ کو لگتا ہے کہ طے ہونا باقی ہے؟ اس حوالے سے کوئی فیصلہ ہوا ہے؟
دیکھیں جی، اس حوالے سے تو باقاعدہ مصطفیٰ کمال صاحب نے پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ صحافی اس سے پہلے کہ وہ ان سے سوال کریں کہ پارٹی کی قیادت کون کرے گا، تو انہوں نے مطلب آج خالد مقبول صدیقی صاحب کا نام دے دیا کہ وہ قیادت کریں گے، سارے معاملات دیکھیں گے، لیکن نہیں ہے کہ ہم اس کو بولیں کہ خالد مقبول صدیقی صاحب قیادت کرنا شروع کر دیں گے، اور جو تمام 3 دھڑے تھے وہ آج جو ہے وہ آرام سے آ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے معاملہ سارے طے کر لیے۔ یہ آج بیٹھ تو گئے ہیں، لیکن اس کے بیٹھنے کے پیچھے بہت سارے جو فیکٹر دیکھیں تو گزشتہ کئی انتخابات آپ سب سے ہی ہے 22 اگست کے بعد کا معاملات ہوئے ہیں، تو ایم کیو ایم کا جو ووٹر ہے وہ ان کو ووٹ نہیں پڑ رہے، 3 دھڑوں میں تقسیم ہوئے تھے، پی ایس پی کا ایک الگ دھڑا تھا، ایم کیو ایم پاکستان الگ کر رہے تھے، فاروق ستار جو ہے وہ الگ چلا رہے تھے۔ تو آج جو بلدیاتی انتخابات کے لیے 7 جمع تو ہو گئے، لیکن اگر آپ 7 جمع ہونے پر بھی سب کی باڈی لینگویج دیکھیں، اگر آپ نے اس پریس کانفرنس کو دیکھا ہو غور سے، تو آپ کو نظر آ رہا تھا کہ کھچاؤ تھا، یعنی ایک موقع پر جب فاروق ستار صاحب نے کسی بات پر جب کوئی اپنا پوائنٹ دیا کہ ہمیں صوبائی اور وفاقی حکومتوں کے حوالے سے انہوں نے جب اپنا کوئی پوائنٹ دیا تو خالد مقبول صدیقی صاحب نے ان کو کہا کہ آپ پالیسی اسٹیٹمنٹ نہ دیں۔ اچھا، یہاں پر صورتحال اتنی، میں نے آپ سے کہا کہ لیکن قاسم یہ بتائیں، ابھی آپ نے کہا کہ سارے دھڑے بیٹھ تو گئے ہیں، میرا سوال آپ سے کہ وہ بیٹھے ہیں یا ان کو بٹھایا گیا ہے؟ اچھا، آپ جو ہے یہ شرارتی سوال میرے گلے ڈال رہے ہیں کہ اتنا بٹھایا، اگر یہ اتنے آرام سے پہلے بیٹھ جاتے تو آج ان کو بٹھایا گیا ہے، بیٹھ گئے، لیکن اس میں سارا کام جو ہے وہ جو نئے گورنر آئے ہیں ان کا اس میں کافی جو ہے وہ کردار تھا، لیکن آپ آج غور کریں تو وہ آج موجود نہیں تھے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس معاملہ یعنی اگر آج کے دن کی صورتحال دیکھیں تو آج ان کا ہونا یا ان کی طرف سے ان کا بالکل غیر حاضر ہو جانا، اب یہ اس سے بہت سارے سوالات اٹھیں گے، لیکن یہ 7 بیٹھ گئے ہیں، لیکن 7 بیٹھنے کے بعد کیا ان کو ووٹ پڑے گا، یہ ایک اہم سوال ہے۔ اچھا کاشف، یہ بھی باقاعدہ طور پر پریس کانفرنس میں کہا گیا کہ پاکستان مخالف نعرے لگانے والوں کو ہم نے خود سے الگ کر دیا، اب ظاہر ایک لندن فیکٹر بھی بڑا اس ایم کیو ایم کے اندر اہم ہے، تو اس حوالے سے کوئی بات چیت ہوئی، اس حوالے سے سوال ہوا ان سے پریس کانفرنس میں؟ دیکھیں جی، وہ تو انہوں نے اپنے آپ کو کہہ دیا کہ ہم نے ان کو اپنے آپ سے الگ کر دیا۔ الگ تو انہوں نے پہلے مطلب جب سے یہ واقعات ہوا ہے یہ سب الگ تو رہے ہیں نا، معاملات یہ ہے، لیکن ان کے الگ ہونے کے بعد جو میں نے آپ سے پہلے کہا کہ کیا کراچی کا ووٹر ان کو ووٹ دے گا، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ کیا کراچی کا جو پی ایس پی کا ووٹر تھا جس نے پی ایس پی کو تھوڑے یا زیادہ جو بھی ووٹ دیے، انہوں نے اس بات پہ ووٹ دیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایم کیو ایم سے علیحدہ کیا اور اپنی ایک الگ شناخت بنائی، تو کیا وہ خالد مقبول صدیقی کو ایکسپٹ کر لیں گے؟ تو جو فاروق ستار تھے کیا ان کے ووٹر ان کو دے دیں گے ووٹ؟ ماضی ان تینوں نے ایک دوسرے کے خلاف جو آپ نے ان کے بیانات ہیں، اور دوسرا کاشف یہ بھی دیکھیں نا، علیحدہ رہ کے نقصان کتنا ہوا، پی ایس پی ایک سیٹ نہیں لے سکی اپنی، وہ موصوف کھڑے ہوئے تھے، ایک بھی جس کو کہنا چاہیے کسی شخص نے ان کو نہیں ایکسیپٹ کیا۔ احتشام صاحب، سوال یہ ہے کہ کیا یہ 7 مل کر ووٹ لے لیں گے؟ کیا کراچی کا ووٹر جو ہے جو جس ایم کیو ایم کو پہلے لاکھوں ووٹ پڑتے تھے، وہ کیا خالد مقبول صدیقی کو اپنا لیڈر مان کر ویسے لاکھوں والے ووٹ دے دیں گے؟ یہ بھی بہت سارے سوالات ہیں۔ یعنی جو ووٹر جو تھا جو بڑھ گیا تھا، اگر آپ کراچی کے ووٹر کے ڈائنامکس دیکھیں تو کراچی کا ووٹر جو ہے اس نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے اور ٹی ایل پی کو کراچی میں کافی ووٹ پڑا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اب ان جماعتوں کے ملنے کے بعد اب دیکھنا یہ ہے کہ کراچی کا جو ووٹر ہے انہیں ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ بہرحال دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں صورتحال کیا ہوگی، کیونکہ 2023 الیکشن کا سال ہے اور فوری طور پر اب بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ بھی ہونا ہے، تو یہ ان تمام دھڑوں کے لیے پہلا بڑا چیلنج ہوگا۔ بہرحال بہت بہت شکریہ کاشف منیر ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے۔ مختصر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، مزید ایشوز پر بھی بات ہوگی، اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ اب 15 جنوری کو ہونے والے جو احتشام صاحب بلدیاتی انتخابات ہیں سندھ میں، ایم کیو ایم کی درخواست پر آج ویسے سندھ ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ یہ مسترد کر دیا، انہوں نے کہا کہ 15 جنوری کو انتخابات ہوں گے، لیکن آج پریس کانفرنس میں یہ کہا گیا کہ کسی صورت ہم ہونے نہیں دیں گے۔ لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اب ان دھڑوں کا ملنا، ظاہر 2023 تو صورتحال سے لگ ایسا رہا ہے کہ الیکشن کا سال ہے، پھر بلدیاتی انتخابات اگر 15 جنوری کو ہو جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے یہ پہلا ٹیسٹ کیس ہوگا ان تمام جماعتوں کے لیے؟ سونیا دیکھیں نا، اب میں نے نہیں خیال کہ اس میں کوئی دو رائے ہے کہ یہ عمران سے آپ اختلاف کریں نہ کریں، اس کی غلطیاں دہرائیں نہ دہرائیں، لیکن یہ ہے کہ وہ ان کے لیے ایک تو بہت اسٹرانگ ٹارگٹ تو بنا ہوا ہے نا، وہ کسی صورت میں بھی یہ نہیں چاہتے کہ جناب وہ آئے۔ ابھی دیکھیں جس طریقے سے اسلام آباد کا الیکشن اور تو اور بلدیاتی الیکشن
एक दिन पहले 31 दिसंबर को होना था, आपने मना कर दिया इसलिए कि वो जीत रहा था। बैठे बैठाए आपको ख्याल आया कि नहीं जी 100 की जगह 102 की जगह 25 यूनियन कौंसिल होनी चाहिए, और जी उनको याद है हल्का बदली नहीं होनी चाहिए। देखिए ये डर है, ये डर खौफ है अपनी जगह पे। अब देखें ना, ये तो सब लोग कहते हैं, आपने देखा कि आपके PMLN के लोग जो पंजाब में बैठे हुए सारे, वो कहते हैं कि जी इस स्टेज पे इलेक्शन कराना तो सुसाइड करवाने के मुतरादिफ है, हम मारे जाएंगे। वो खुद कहते हैं कि जी हमने कोई रिफॉर्म के काम नहीं किए, पब्लिक वेलफेयर का काम नहीं किया, महंगाई आसमानों पे चली गई, हमें कोई वोट नहीं देगा। आपने देखा बावजूद इस बात के कि उनकी सियासत जिस तरह पीछे उनको नुकसान हुआ, वो नहीं तैयार हो इलेक्शन। पीटीआई की यही हाल जो है ना वहाँ पे, देखिए अभी तो उनका ये ख्याल है ना, जो इस वक्त MQM के लोग हैं कि जी थोड़ा हमें वक्त मिले, तैयारी करें, उसके बाद प्रॉपर कैंडिडेट पुट अप करें और मिलजुल के हम लेके जाएं। लेकिन जब अब वो जो इनकार कर रहे हैं कि नहीं होने देंगे, इसका मतलब है कि इमरान खान उनकी सियासी तौर पे जड़ों में बैठा हुआ है। ठीक है, तो तंगी साहब आपको भी ये लगता है कि ये इमरान खान साहब का ज़ाहिर है उनका एक मौक़िफ़ है कि उनकी जमात इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर मकबूल है, कराची में भी सेम सिचुएशन है। अब PTI जमात ये लगा रही है कि PTI को काउंटर करने के लिए, उनकी मकबूलियत में कमी लाने के लिए इन तमाम धड़ों को फिर से मुत्तहिद किया जाए। भाई मैं आपको बता रहा हूँ, इसने कहा था कि आप इलेक्शन करवा दें, इनके पास 2 सूबे थे, दोनों सूबे के इलेक्शन क्यों नहीं करवाना चाहते? तो वो क्यों नहीं तोड़ना चाहते? वो तोड़ने के लिए गए थे। क्यों गए थे? गए आप हैं, लोग रोक रहे थे करेंगे। भाई मैं तो आपसे आज से तो एक महीने पहले भी आपके शो में बैठा था, मैंने कहा कि नहीं तोड़ेंगे, नहीं तोड़ेंगे। और अभी दोनों बैठे हैं ज़मान पार्क में, जमा करा दी, फिर एतमाद का वोट लेने के लिए करा दिया। उससे पहले उनको चाहिए था कि अदम एतमाद की तहरीक जमा करने से पहले उनको चाहिए था कि वो ऐलान कर लेते। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, अभी ज़मान पार्क में दोनों बैठे, मैं फिर भी कह रहा हूँ नहीं तोड़ेंगे। और चलो नहीं तोड़ने, लेकिन इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? भाई कौन भाग रहे हैं? सारी दुनिया कहती है एक ही हल है, भाई ये सियासी काम जो बढ़ रहा है ये खत्म होगा। पाकिस्तान किसी की बाप की जागीर है कि हम उसके कहने पर इलेक्शन करवाएं? इलेक्शन कहने पे ना करवाएं। हाँ, किसके कहने पे करवाएं? बताएं कौन नहीं कह रहा? हम कह रहे कि अक्टूबर में इलेक्शन होगा। सिविल सोसाइटी नहीं, सिविल सोसाइटी नहीं, आप उन लोगों से पूछिए जो असेंबली में बैठे हैं, वो कह रहे नहीं करना चाहिए। अक्टूबर में भाई अदालत का क्या काम है? ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आपका अक्टूबर का टाइम है, अक्टूबर में हम इलेक्शन करने के लिए तैयार हैं, हम एक्सटेंशन नहीं देंगे। नहीं तो मेरी बात सुने, ये लेट भुट्टो साहब ने 1 साल पहले इलेक्शन करा दिया। भाई मिड टर्म इलेक्शन होता है, कोई ये नहीं, मिड टर्म इलेक्शन आई नहीं है, लेकिन किसी के भाई हमने कब कहा है कि हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे? हम अक्टूबर में इलेक्शन से भाग रहे हैं। नहीं, हम इलेक्शन करवाएंगे अक्टूबर में, किसी की डिक्टेशन पे नहीं, किसी की डिक्टेशन पे नहीं। हमने इमरान को बार बार कहा है कि आपकी डिक्टेशन मजीद नहीं चलेगी, इलेक्शन होगा अक्टूबर में, आप बेशक कंपेन करें। अगर आप चाहते हैं कि इलेक्शन पहले हो जाए, आप 2 सूबाई तोड़ दें, ऑटोमेटिकली माहौल बन जाएगा। आखिरी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की आखिरी मीटिंग में ये शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ कहा कि जी सारे मुश्किल फैसले करके IMF की कड़ी शराइत मानने के बाद महंगाई आसमान पे पहुंच जाएगी, फिर आप हमसे तवक्को करते हैं कि फौरी इलेक्शन करवाएं। तो आप देखें ना, बात है कि कड़े फैसले आपको वक्त पे करने चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मिड टर्म इलेक्शन आईनी है, लेकिन अभी हम किसी की डिक्टेशन नहीं मानेंगे। अक्टूबर में इलेक्शन है और इलेक्शन का साल है, ये डर है तो तोड़ देते। और अगर इमरान चाहते कि इलेक्शन का माहौल बनाएं, तो फिर आज उनको चाहिए कि कम से कम जिंदगी में तो ये फैसला करे सी तो पीछे ना हटे, और आज दोनों असेंबलियां तोड़ दें। ठीक है, तो फिर अब असेंबलियां टूटती हैं तो फिर तो इलेक्शन की तरफ देखिए, अगर मैं आपको बता रहा हूं इलेक्शन तो ये 2 असेंबली डिसॉल्व होने के बाद माहौल देखते हैं, उनके आईनी तरीका क्या है, कानूनी तरीका क्या है, इलेक्शन कमीशन क्या कहते हैं, ये तो उनकी अपनी जिम्मेदारी तो पूरी कर ली ना। कौम ने साबित किया कि इमरान ने अपनी जिंदगी 70 साल जिंदगी में कम से कम जो कहा था उसको ऑनर किया। आपकी पार्टी, बड़ी पार्टी जो PMLN की, उसने क्या कहा था कि जी आप असेंबलियां तोड़ें, हम इलेक्शन करवा देंगे। अब वो कहते हैं असेंबलियां तुम तोड़ भी दो फिर भी नहीं करवाएंगे। मैं यही कह रहा हूं कि अब ये इमरान अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, कम से कम आपको एक मैसेज दे दे कि मैंने जो कुछ कहा है मैंने ऑनर किया है। अवाम उसको उठ नहीं देंगे, करने नहीं देते। तंगी साहब, आप रुकावटें खड़ी कर देते हैं। मैं क्यों मतलब कि वो अभी अगर ज़मान पार्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए रिजाइन दे दे, सब कुछ खत्म कर ले, तो इसमें कौन रुकावट होगा? ये आखिरी डिमांड है, ये भी पूरी कर देगा, फिर भागेंगे आप? ये करें। चले देखते हैं, करते हैं तंगी साहब की डिमांड पर या नहीं। वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर बहरामंद तंगी साहब, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।